महाराष्ट्र के सदर मोहतरम साहब, साथियों का कहना है कि कुछ अपने साथियों को नसीहत भाई, हम लोग नसीहत के किस काबिल, कब करना मोतल कुबरा, हमारे बड़े मर गए, हम मर गए। हर रोज कोई ना कोई बड़ा मरता है तो नीचे वाला चल रहा है, इसलिए नसीहत के लायक हम तो हुए नहीं। हाँ, इतनी बातें जो बड़ों से सुना है, जमीयतुलमा जो है वो उम्मत के खिदमतगारों की एक कौम, एक नस्ल है। खिदमत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे हजरत शेखुल इस्लाम सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, और 4 साल जो है वो माल्टा की जेल में रहे। तो हजरत फरमाया करते थे हमारे सबके बड़े कि मियाँ, जन्नत दोज़ख को अपने अमल से मिलेगा। रोज़ा रखेगा, नमाज पढ़ेगा, हज करेगा, ज़कात देगा, अच्छे बुरे अमाल करेगा, उसकी वजह से उसको जन्नत मिलेगा या दोज़ख। लेकिन हकीकी खुदा, ये लफ्ज़ याद रखने के लिए, हकीकी खुदा तो खिदमत खल्क ही से मिलेगा, खिदमत खल्क से मिलेगा नहीं। बहुत बड़े लोगों का कहना है कि हकीकी खुदा की अगर तलाश है वो खिदमत खल्क ही से मिलेगा, किसी और खिदमत में नहीं है, किसी और खिदमत से नहीं। ये जमीयतुलमा का काम खिदमत खल्क का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत खल्क की जो मिसालें कायम करके गए, अपनों में तो किया ही किया है, गैरों में वो बूढ़ी औरत की मिसाल सब लोगों को याद है कि रोज़ाना कोड़े का कंडल डालती थी, कुछ दिन बंद हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र हुई कि क्या बात है, वो बूढ़ी कड़ों का क्यों नहीं डालती है। लोगों ने बताया कि उसकी तबीयत खराब है। जब उनके घर पर पहुँचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मेरे साथ चलो, हम चलते हैं, उस बुढ़िया की खबर लेते हैं, क्या मामला, क्यों कचरे नहीं फेंक रही। जब वहाँ पहुँचे तो हज़रत उमर के बारे में तो मशहूर ही था, वो एकदम से हर बात के ऊपर वो तलवार निकाल देते थे। तो बेटी ने, बूढ़ी ने की बेटी ने देखा कि मोहम्मद तो है, तो इतना डर नहीं था, साथ में उमर है, तो उसने माँ से कहा कहीं छुप जा। तो क्या हो गया कि उमर आया, तेरी गर्दन उड़ा के जाएगा। बहुत फेंकती थी कचरा मोहम्मद पे। उसके बाद दरवाज़ा खुला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमतुल लिल आलमीन उस सिफत की वो दिखाई, बुढ़िया की बात कुर्सी की, सब कुछ खबरगिरी की, और वो बुढ़िया इतनी मुतासिर हुई कि वो बुढ़िया भी और उसकी बेटी भी दोनों ही मान गए। खिदमत खल्क का बहुत बड़ा मसला। आज हम लोग इस मामले में बहुत पीछे हैं। अपने घर में ताज्जुद भी पढ़ लेंगे, तो अल्लाह के बाद रोना धोना भी कर लेंगे, लेकिन मेरा पड़ोसी अगर भूखा है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी भूखा है तो ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई पक्का मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो पड़ोसी के बारे में नहीं कहा मुसलमान। और उस ज़माने में पड़ोसी अक्सर यहूद होते थे। मदीने की तारीख ये बताती है कि यहूद होते थे, तो उनके बारे में फरमाया कि अगर उनके बच्चे भूखे हैं तो आप मोमिन कामिल नहीं। हदीस शरीफ में हुक्म है कि अगर आपके पास भी हैसियत नहीं है तो ऐसी कोई चीज़ मत पकाओ, गोश्त या मछली, जिससे पकाने से खुशबू निकले और उन बच्चों को तकलीफ हो जिनको खाना नहीं मिला, तो भूखे सो रहे। ये है इस्लाम। इस्लाम इन चीज़ों की वजह से मिला। इस्लाम अल्लाह ने कह रहा तलवार की जोर से नहीं था, ये तो यहूदियों का प्रोपेगेंडा है। अगर तलवारों के प्रोपेगेंडे से होता है तो अल्लाह के रसूल एक मरतबा हुक्म कर देते हैं, ताइफ में जिब्रील इस्लाम तशरीफ लाए कि अल्लाह पूछ रहा है, ए मोहम्मद अगर आप हुक्म करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
تو ہم دونوں پہاڑوں کو کھینچ دیا اور ان کو ختم کر دیا. تو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, میری قوم کو ہدایت دے, یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ ایمان آج نہیں لائیں گے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گے, اور اسی دعا کی برکت ہے آج پوری دنیا میں ہم لوگ مسلمان پیدا ہیں, مسلمان کے گھر میں پیدا ہیں, اسی دعا کی برکت ہے. تو آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کسی کے اوپر میں فتویٰ بھی لگا دیتے ہو, ذرا سا ناراضگی ہو گئی گالیاں دینا شروع کرتے, بددعا دینا شروع کرتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں, یہ اسلامی اخلاق نہیں تھا. نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اخلاق تھا, نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اخلاق تھا, نہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اخلاق تھا, اور نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا. یہ تو وہ اخلاق والے تھے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین ہوئے تو مدینے کی گلیوں میں بیواؤں کا, یتیموں کا لسٹ بنایا گیا, اور ہر ایک کی گولیاں بنائی گئی, گیہوں اور دوسری چیزیں کھانے کی, اور یہ کہا گیا یہ کون لے گا کہ میں لوں گا, اس گھر کی ذمہ داری کون کہ میں لوں گا. امیر المومنین کے خزانے سے سامان جانا, کھانے پینے کا سامان جانا, سب نے تقسیم کر لیا, یہ گھر میں وہ پہنچائیں گے, اس گھر میں وہ پہنچائیں گے, اس گھر میں ایک پھیلا رہ گیا. فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ یہ تھیلا جو ہے مجھے مل جائے تو میں اس غریب کے گھر لے جا کے پہنچاؤں. وہ بھی تقسیم ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو موقع نہیں ملا تو حضرت فاروق رضی اللہ عمر فاروق اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آخر یہ تھیلا جاتا کس کو اور دیتا کون ہے. یہ اسلامی اخلاق آج اللہ کے جانتے ہیں کہ ہم لوگ ہندوستان میں جس ماحول میں رہتے ہیں, اگر ہم لوگ اسلام کے ان ماحول کو, ان اخلاق کو 1%, 0.1% بھی ہم لوگ اپنی زندگیوں میں ڈال لیں تو ہمارے اہل وطن جو ہے وہ کلمہ پڑھیں گے, رستے میں چلتے تھے, وہ آپ کے دشمن نہیں ہو, وہ آپ کے دشمن نہیں ہو. کیا آپ کا اسلام دشمنی کی کوئی چیز سکھاتا ہی نہیں. والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ, غصے کو کھانے والے, لوگوں کو معاف کرنے والے. تو جن کی صفت غصے کو معاف کرنے والے اور کھانے والے, وہ کسی کو کیا مار سکتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیچھا کرنا شروع کیا یہ بوری جاتی کہاں ہے اور کس کے گھر میں پہنچاتا کون ہے. کئی دن پیچھا کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس تھیلے کو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود نیچے, خود اپنے کاندھے پہ رات کو 2 بجے 3 بجے کے بعد اٹھاتے اور گلیوں میں نکلتے اور اس گھر میں جا کے دروازہ ٹھوکتے کماڑ کو, اندر سے آواز آتی کہ آ جاؤ. تو امیر المومنین وقت کا وہ اپنے ذمہ اس چیز کو لیتا ہے. تو گڑیا کو بھی وہ نہیں بولتا, جو بھوکی ہوگی, یتیم ہوگی, بیوہ ہوگی, اور وہاں ان کو کھانا پہنچاتا. یہ تھا اسلامی اخلاق, یہ تھا اسلامی کردار. ہم اپنے سگے بھائی کے بچے بھوکے سو رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں. ہزاروں بھائی کے بچے, میرے پاس پیسہ اللہ نے دیا ہے, میرے ہزاروں بہت بھائی کے بچے, سگے بھائی کے دودھ کی تو بات کی بات ہے. حالانکہ مومن المومنون کلهم اخوہ, مومن سب بھائی کے بھائی, سب بھائی کے بھائی. ہم لوگ بھول جاتے جیسے ہم لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہم سب بھائی بھائی. تو اپنے بچوں کو کیا پڑھانا, غیروں کے بچوں کو بھی. آج ہمارے بچے نادار ہو رہے ہیں. آج یہ قوم صرف اس وجہ سے پیچھے پڑی ہے کہ اس کے پاس تعلیم نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے, کلام اللہ, وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے بارے میں سب سے پہلا ہوا اقرا, پڑھو. اور وہی امت آج سب سے نادار ہے, سب سے زیادہ ان پڑھ ہے. اس سے زیادہ شرم اور افسوس کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم امت مسلمہ
کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اس لیے کہ کوئی ایسا ہمارا عمل نہیں ہے جو اسلامی اخلاق کی بات ہے۔ آج ابھی میں مالیگاؤں میں آ رہا تھا، اللہ جانتا ہے مجھے اتنی تکلیف ہوئی، اس سے پہلے ہی بہت آیا مالیگاؤں، نہیں بھائی مرحوم کے رہتے ہوئے بہت آتا تھا۔ حضرت مولانا عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، میں اسی گھر میں رہتا تھا، حضرت ہمارے بچپن سے استاد تھے۔ تو تکلیف اس بات کی ہوئی، یہ جو گلیوں میں غلاظت کا ڈھیر ہے، کون کہتا ہے یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے؟ مسلمان ہو اور گندا ہو، النظافت من الایمان، نظافت ایمان کا حصہ ہے۔ ان اللہ نظیف ویحب النظافہ، اللہ خود نظیف ہے، نظافت کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے ہر گھر کے سامنے ایسے رہتے ہیں، یہ غریبی کی وجہ نہیں ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، ہم لوگ پورے انڈیا میں گھومتے ہیں، غیر مسلم عورتیں، ہمارے لوگ جب سوتے رہتے ہیں، پتہ نہیں عورتیں بھی جتنی توفیق اللہ دیتی ہے نماز پڑھتی ہیں، اس میں زنے ضرور پڑھتے ہیں۔ اندھیرے میں ہندو عورتیں، دوسری عورتیں تو گھر کے باہر جائے گا جھاڑو مارتی ہیں۔ حدیث شریف میں نصیبوں اپنے گھر کے صحن کو جو ہے صاف رکھنا۔ آج کسی علاقے میں جا کے اگر آپ کو معلوم کرنا ہو کہ کون سا مسلمانوں کا علاقہ ہے اور کون سا غیر مسلم بھائیوں کا، تو گندگی سے معلوم کر لیجیے کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، اور جو خوبصورت ہے، صاف ہے، پاک ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ انہی چیزوں کو پھر واپس امت کے اندر لانا، نوجوانوں کے اندر تعلیمی بیداری لانا۔ معاشہ پورے امت کے تین حصے کا علم جو ہے اکیلی مالک کی معاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ہماری ماں، آج مسلمان لڑکیوں کے بارے میں ہوا ہے کہ مسلمان پڑھاتے نہیں ہیں، اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دیتے۔ یہ ہم گنہگار ہیں کہ ہمارے اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہے قرآن حدیث میں، کسی کی ایک بچی ہو اس کو پڑھائے وہ جنتی، اس کی تربیت کرے، 2 بچی ہو جنتی، 3 بچی ہو جنتی، 100 بچے میں بھی تو یہ نہیں کہا گیا۔ تو ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، کیوں نہیں پڑھاتے؟ مختصر یہ ہم جمعیت علماء کے ورکروں کا یہ کام ہے۔ میں اپنے گھر میں بھلے بھوکا رہ جاؤں، لیکن میرا پڑوسی چاہے وہ کسی مسلک کا ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، پہلے اس کے پیٹ کو بھریں گے پھر اپنا پیٹ۔ شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ اگر دیوبند میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ کے پخانے کو روزانہ رات کے 2-2:30 بجے اٹھ کے صاف کر سکتے تھے جب اسٹرائک کا تھا، یہ بڑے لوگ ایسے نہیں ہوئے، بڑے لوگ ایسے نہیں ہوئے، یہ ایسے شیخ الہند جمعیت علماء کے صدر ایسے نہیں ہوئے، جماعت اللہ جمعیت علماء کے صدر ایسے نہیں ہوئے، حسین احمد مدنی صدر ہو گئے ایسے نہیں ہوئے۔ روزانہ رات کون صاف کرتا تھا؟ مولانا حسین احمد مدنی، شیخ العرب والعجم، شیخ العرب والعجم۔ تو یہ صفات اگر ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، آج ماشاءاللہ ہمارے نئے صدر محترم بھائی محمد ملکی صاحب نئے پروگرام لے گئے، تعلیمی میدان میں، خدمت خلق کے میدان میں، ان سب چیزوں کو دین کا ایک حصہ کو ہم لوگوں کو گاؤں گاؤں میں لے جا کے پہنچانا۔ آج آپ کو معلوم ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی تعداد ہم مسلمانوں کے بچے بچیاں مرتد ہو العیاذ باللہ۔ یا قیامت کے دن کل اگر ہم کو پوچھے گا اللہ کا، ہم کیا جواب دیں؟ حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی اگر تمہارے ہاتھ میں ایک آدمی بھی ہوئی تھا، ایمان مل گیا تمہارے لیے سارے دنیا اور مافیا سے
اس لیے وقت کم ہے، ابھی اللہ نے توفیق دیا جب کلمہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، کوئی آسمان سے اتنی جماعت نہیں، اس میں شامل ہونا اپنے لیے دنیا آخرت کے لیے کامیابی سمجھے، اس کے کاموں میں شریک ہونا، اس لیے خدمت خلق میں خدمت خلق میں آج بہت سی جگہ لوگ کہتے ہیں جب تمام لوگ جڑتے نہیں، آپ آئندہ ہفتہ پروگرام دیجیے، ہم لوگ بھی بلائی پارلیمنٹ بند ہونے کے بعد ہم آئیں گے، مولانا آئیں گے، اور یہاں مالیگاؤں میں ہم لوگ صفائی کا مہم چلے، تو آپ کے کارکنان بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے؟ ارے مرد تو مرد بڑھیں گے، عورتیں بڑھیں گی، یہ سب سے زیادہ تکلیف عورتوں کو ہوتی ہے اس گندگی کے اندر رکو رہنا، یہ تو انسان ہے مگر اللہ نے ناک تو سب کو برابر کیا، بچیاں تعلیم میں نہیں جا رہی، جب وہ سنیں گے جب طلبہ تعلیم میں تعلیم کا پروگرام لے کے آئے، فائنینشیل پروگرام لے کے آئے، وہ آپ کو دوست سمجھے کہ دشمن سمجھے، یہ ادھر دوست سمجھے، اس لحاظ اللہ حضرت کا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے، ہم اس مشن کو زیادہ سے زیادہ کامیابی کے ساتھ چلائیں اور ہر آدمی اپنے لیے خود نصیبی سمجھے، ہم مقابلہ کریں، لہٰذا پہلے اختلاف سے مقابلہ کریں، ہم ان سے زیادہ کریں گے، ہم ان سے زیادہ کریں گے، ہم ان سے زیادہ کریں گے، اور اپنے محلے میں کسی ایک غریب کو، ایک بیوہ کو، یتیم کو بھوکا نہیں سونے دیں گے، ابھی تو انسان ہے نا، ایک دن 2 دن 3 دن اس کے گھر میں پیٹ بھر کھانا، آپ اس کو اگر پہنچاؤ گے تو وہ آپ کا غلام نہیں ہو جائے گا، یہ تو کیا چاہتے تھے اللہ کے رسول، بڑے بڑے کفار اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھ کے ہی مان جائے، اس لیے اخلاق کا حسنہ کو اخلاق کا حسنہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ہنس کے پیش تو آؤ، تبسم کا فی وجہ آپ صدقہ، اپنے بھائی کے سامنے مسکرا کے تو پیش آؤ، کیا عجب چیز ہوگی، ہم لوگ کے اندر عجیب مزاج ہو گیا، ایک غریب آتا ہے اس کو ہم دے نہیں سکتے، کوئی اور مجبوری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ڈائریکٹ دیتے، یا کسی کو بلا کے کہتے تو بھائی دے دو، یا کسی سے ادھار لے کے دے دیتے، یہ تو ہوتا، دے نہیں سکتے، پریشان ہو جاتے ہیں، بد اخلاقی پہ اتر آتے، ارے اللہ میں ہم کو صبح بغیر مانگے دیتے ہیں کہ نہیں؟ صبح ہم لوگ نیند سے اٹھتے ہیں، کبھی ہم لوگوں نے یہ کہا یا اللہ ہم کو ناشتہ دے دیں، مجھے تو زندگی میں یاد نہیں پڑتا بھائی، ہم نے کبھی کہا اللہ سے اللہ ہم کو زندگی میں جو ہے ناشتہ بھی دیتا ہے، اس کے بعد بیوی کے بھروسے پہ سو جاتے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی اللہ دے دیتا ہے، اس کے بعد رات کا کھانا بھی دے دیتا ہے، اور خاص کر اس معاملے میں مولویوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کو تو دال کھانے کو ملتا ہی نہیں، اللہ میں پورے سال بریانی کھلاتا ہے، اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے، اس سے بڑی نعمت، اس لیے ہر چیز خدمت کر دوں مخلوق، جس نے خدمت کیا ہو اللہ کسی کو بھوکا نہیں رکھے، آپ دوسروں کے لیے محنت کریں گے اللہ آپ کو بھوکا رکھے گا، نام دینے کے اس کے اپنے طریقے ہیں، دے گا، آپ کی آزمائش بھی ہوگی، جب اچھے کام میں لگیں گے تو آزمائش بھی ہوگی، تو اس کا تو انتظار کرنا پڑے گا، بچے کو بغیر امتحان کے آپ 3 مہینہ پہلے پڑھاتے ہیں، پھر ایک امتحان لیتے ہیں، 6 مہینہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد امتحان لیتے ہیں، پھر سالانہ پڑھاتے ہیں، پھر امتحان لیتے ہیں، پرائز بھی دیتے ہیں، دیتے کہ نہیں دیتے؟ آج ایک باپ ہے، اس کے بچے کتنے لاڈلے باپ ہیں، جتنا غریب ہے، بچے کو گھر سے بھیجا، ماں نے تیار کر کے جا اسکول جا، باہر نکلا باپ نے دیکھا اور 10 بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ سارے محلے کے بچوں کو بلا کے تو مارنا شروع نہیں کرے گا، اپنے بچے کو بلائے گا 2 تھپڑ کے جلدی جا اسکول میں،
یہ بچے کے ساتھ محبت کی وجہ سے مارا یا دشمنی کی وجہ سے؟ ہاں یقیناً محبت کی وجہ سے مارا. یہ اللہ تعالیٰ بھی آزمائشوں میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بغیر آزمائش کے پاس کرتا ہے. یہ بھی تو اس کی قدرت میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.